अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं महर बुखारी। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कौम से खिताब एक शिकस्त खोरदा शख्स का खिताब महसूस हो रहा था, या फिर करप्ट और बदबूदार इस निज़ाम के खिलाफ कलमा हक बुलंद करने वाले एक सादिक और अमीन शख्स का खिताब था? ऑफ कोर्स यू विल डिसाइड फॉर योरसेल्फ। निज़ाम का दुखड़ा रोते रोते 3 साल गुजरने को हैं और आज भी वज़ीर आज़म साहब फरमा रहे थे, मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरी स्ट्रगल क्या है। 2.5 साल 3 साल बाद आपको अपनी स्ट्रगल समझाने की कोशिश पड़ रही है। ये भी अनटू इटसेल्फ एक आपके निज़ाम और गवर्नेंस के ऊपर चार्जशीट है। बहरहाल करप्शन के खात्मे की इस जद्दोजहद में मगर इस निज़ाम के बॉस कोई और नहीं, इमरान खान साहब खुद ही हैं। इदारे मातहत तहकीकाती एजेंसीज ज़ेर निगरानी निज़ाम को लगाम डालने की नकील आपके हाथ में। इस्लाहात लाना आपका अपना फ़र्ज हो, बल्कि सबसे बड़ा नारा आपका, और करप्ट अनासिर की सरकोबी का नारा बड़ा सरमस्त, और वो आज भी उतना ही तगड़ा जा रहा है। मगर चीनी माफिया से लेकर अद्वियात स्कैंडल तक किसी का सर कुचला गया। इतलात तो यही है नाज़रीन कि चीनी माफिया का ऑडिट रिकॉर्ड जो है वो आग की नज़र हो चुका है। आज ही अल्हम्दुलिल्लाह हुआ है। इधर सारे रिकॉर्ड जल जाते हैं अमूमन। बहरहाल जिन खुफिया हाथों ने ऐवान बाला का मौजूदा मेला लूटा है, क्या 2018 के सेनेट इलेक्शन में सादिक संजानी का इंतखाब इन्हीं खुफिया हाथों की कारस्तानी नहीं थी? और अब अगर उंगली कटाकर जमहूरी शहीद बनने का जोम है तो सवाल ये है कि जनाब वज़ीर आज़म, आपके पास रास्ता बचा ही क्या है एज ऑफ राइट नाउ? अहम दहलील या फिर एतमाद का वोट? शिकस्त खोरदा हुकूमत के पास अब इखलाकी जवाज़ बहुत कम दिखाई दे रहा है। नाकाबिल यकीन नताइज ने वज़ीर आज़म को ऐसे मकाम पर ला खड़ा किया है कि जहां वो खुद एतमाद के वोट के तलबगार हैं। सियासत की इस बिसात पर प्यादों के खुफिया खेल ने सियासत का मंजरनामा यकसर बदल कर रख दिया है। ये 17 बागी प्यादे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में भी क्या अपना कॉन्फिडेंस बरकरार रख पाएंगे या नहीं? कि एतमाद की वोटिंग का मार्का खुफिया नहीं होगा, सरेआम होगा? और क्या टिकट की यकीन दहानियों पर पीडीएम की हकीकी जमहूरियत की खुफिया खिदमत करने वाले ज़मीर फरोशों के ज़मीर दोबारा जिंदा सलामत हो जाएंगे? पैसा नहीं, टिकट ही चलता है। देखिए, सर झुका के आजी से कहती हूँ, पैसा नहीं चला, मुस्लिम लीग नून की टिकट चली है। ये पैसे का तमाशा है या फिर टिकट का लारा? मगर वोटों के इस खुफिया खेल ने ऑपोजिशन को बला का एतमाद बख्शा है। पीडीएम के तीनों बड़े कायदीन अब वजीर आजम के एतमाद का वोट लेने के फैसले को भी मुस्तरद कर रहे हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी फरमा रहे हैं कि हम बताएंगे कि अदम एतमाद कब होगा और कहां होगा। हम समझते हैं कि हमें पहले पंजाब को बचाना चाहिए। हम कब अदम एतमाद और कहां अदम एतमाद या क्या स्ट्रैटेजी अपनाना है, तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक के मूवमेंट के अब फैसले हैं। एक एक वोट का पता है, एक एक एमएनए का पता है। मुझे पता है कि कौन आपके साथ बैठे हैं, मगर दिल हमारे साथ है। इशारा शायद नहीं, यकीनन तख्ते पंजाब की तरफ ही है, जहां हुकूमती इत्तेहाद और अपोजिशन इत्तेहाद में 24 वोटों का फ़र्क है। ये पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि तब्दीली पंजाब से ही आएगी। कलीदी किरदार अभी काफ लीग का ही है, जिसे अपोजिशन इत्तेहाद से बड़ी पुरकशिश ऑफर भी दी जा चुकी है। अब मामला सिर्फ वज़ीर आज़म की कुर्सी का ही नहीं, सबसे बड़े सूबे पर हुकूमत बचाने का भी है। और ऐवान ज़ीरी से एतमाद लेने का फैसला दरअसल दबाव से निकलने का वाहिद रास्ता भी दिख रहा हो। मगर ये कहना भी शायद गलत ना होगा कि वज़ीर आज़म का आज का ये खिताब इसी प्रेशर का नतीजा दिखाई दे रहा था। मैं परसों कॉन्फिडेंस पोशन ले रहा हूँ, असेंबली के पास जा रहा हूँ, कॉन्फिडेंस अपनी असेंबली को कह रहा हूँ, आप बताएं सामने, क्योंकि वो तो ओपन होगा ना। ये आपका डेमोक्रेटिक, मैं अब अपने सारे मेंबर्स को कह रहा हूँ, ये आपका जमहूरी राइट है। आप कह सकते हैं कि जी हम इमरान खान के साथ नहीं है, मैं आपकी इज्जत करूंगा, ठीक है, मैं नाहल हूं, इतना काबिल नहीं हूं। आराम से हाथ खड़े करे, कह नहीं है, मैं ऑपोजिशन में चला जाऊंगा। नाज़रीन, वज़ीर आज़म का ये खुला चैलेंज अगरचे एक दलेराना इकदाम जरूर, मगर इस इकदाम ने वज़ीर आज़म को बंद गली में जा छोड़ा है। एतमाद के वोट में हाथ जानिबदार हो गए तो इक़्तिदार बच जाएगा, और अगर हाथ गैर जानिबदार हो गए तो वज़ीर आज़म को घर जाना पड़ जाएगा। एंड ऑफ कोर्स इट्स नॉट एज सिंपल। सेनेट चेयरमैन का भी इलेक्शन सर पे ही खड़ा है। इसी हवाले से बात करेंगे। सेनेटर मुसद्दिक मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ आमिर लियाकत साहब मौजूद हैं, मेंबर कौमी असेंबली हैं, हमारा साथ दे रहे हैं फैसल करीम कुंडी साहब, साबिक डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली रह चुके हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा। A very short break, we're going to be right back. वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। आमिर लियाकत साहब, पहला सवाल तो आप ही से बनता है, क्योंकि 2-2.5 हफ्ते में आप ही से बार बार पूछ ही रही हूं और आप कायम रहे हैं। अल्लाह ने ऐलान का है कि नहीं वोट डालूंगा हफीज शेख को, लेकिन डाला है। है। उसकी वजह है
اس کی وجہ یہ کہ میں قائم تھا، لیکن جب میری خان صاحب سے ملاقات ہوئی تو ووٹ ڈالنے سے پہلے میں ملنے گیا تھا ان سے. انہوں نے بہت پیار سے ملے تھے، لیکن یہ چہرے پر ایک سوال تھا، عامر تم بھی کیا؟ تو وہ ایک انہوں نے کچھ کہا نہیں، لیکن بس اس وقت میں میرے بھی جذبات ہیں، میرا لیڈر ہے وہ، میرا رہبر ہے. تو میں نے پھر یہ سوچا کہ نہیں حفیظ کو ووٹ ڈالا ضرور ہے. مسترد نہیں ہوا؟ نہیں. اوکے، پکا اپنا نام تو نہیں دستخط کر نہیں کے؟ میں نہیں کیا وہ. میں حالانکہ میں 10 سال بعد پارلیمنٹ میں ہوں، لیکن پھر بھی جانتا ہوں وہ ٹک لگانا چاہیے. میں نے جان بھی اللہ کو دینی اور منہ بھی اللہ کو دینا. یہی بات دیکھ لو، جان اللہ کو دیتے دیتے بھٹو کو ڈالا ہے نا. تو میں ذرا سی اللہ کو دینے ووٹ بھٹو کو دینے. ہاں ایسے ہی کچھ چل رہا ہے. تو ٹھیک ہے، پھر آپ نے انہیں کو ڈالے. سر مجھے اس بیفور آئی موو آن ٹو مصدق صاحب اینڈ کنڈی صاحب، یہ بڑا ایک مجھے بہت لیجٹ سوال لگا آج مریم بی بی کا، کس منہ سے بکاؤ، بیکاز آج عمران خان سے میں خطاب میں کہا جو بک گئے اور پھر ریزرٹ کیا بک گئے، تو کس منہ سے بکاؤ ایم این اے سے ووٹ آف کانفیڈنس مانگو گے؟ دیکھیں اب یہ کوئی ایک تو پہلی بات یہ کہ ایک سیٹ ہارنے سے، مطلب قومی اسمبلی میں ایک سیٹ حفیظ شیخ صاحب کی گئی جو خواتین کی تو ہم نے جیتی نا، خاتون کی سیٹ. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ جمع اعتماد پہ چلے جائیں. یہ تو ہم اعتماد کا ووٹ لے رہے ہیں آپ کو بتانے کے لیے کہ ہم ہارے نہیں ہیں، اور جو جیتے ہیں وہ ہار گئے. ایکچولی وہ جیتے جو ہیں وہ جو خریداری میں جیت گئے نا، اب پیسہ ویسا ڈال کے جیت گئے نا. جو ہماری خاتون سینیٹر تھیں وہ تو اب کسی پیسے کے بغیر آئی، تو وہ ہار کر بھی جیت کر بھی ہار گئے. ہم ہار کر بھی جیتے ہیں، اس لیے ہم اعتماد کا ووٹ لے رہے ہیں. اچھا، اور یہ سارے یہ بکاؤ لوگوں سے لے لیں گے پھر بھی؟ آپ نے مجھے ایک تھیری فلسفی اچھی سی بتا دی ہے نا سر، ہار کے بھی جیت گئے، جیت کے بھی ہار گئے کا مزہ آ گیا. مگر سر مجھے بتائیں بکاؤ مال جس کو آپ کہہ رہے ہیں. دیکھیے بکاؤ جو ہوتے ہیں، بکاؤ لوگ جو ہوتے ہیں اب بک جاتے ہیں، بکی جاتے ہیں نا، اور تو کچھ نہیں ہوتا. تو جہاں بکے تھے وہ بازار تھا، جہاں دے رہے ہیں وہ حیوان ہے. اور جو 2018 کے اندر، یہ مجھے ابھی بہت لگی لپٹی کر کے گھمانے کی کوشش کریں گے، میں نے بھی نہیں چھوڑنا عامر بھائی، ڈونٹ وری. مصدق صاحب میرا پہلا اگین ان سے یہ ایشو، مگر یہ مریم بی بی اور بلاول نے بھی بڑا ایکسیپشن لیا اس پوائنٹ کو کہ جو چیف عوامی اسٹاف اور DGISI آج مل کے آئے ہیں، تصاویر لگی ہیں، ان کا کہنا تھا اداروں کے سربراہان کو آج وزیر اعظم سے نہیں ملنا چاہیے تھا. یہی وہ پریشر ہے جس کی وجہ سے یہ چہرے اور یہ تصاویر استعمال کی جاتی ہیں ٹو سینڈ اے لاؤڈ میسج. اب یعنی کہ یہ بھی بتایا جائے گا کہ کون کب ملے وزیر اعظم سے، یا سیکیورٹی ایپریٹس، یا کون سی میٹنگ ہو، یا اتنا زیادہ اس کا فرق پڑتا ہے؟ نہیں، یہ تو مرضی ہے اداروں کے سربراہان کی، وہ کب کس کو ملیں، کوئی ان کو نہیں بتا سکتا وہ کب ملیں، کس سے ملیں. لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ آپ نے دیکھا ہے خان صاحب کے جو پچھلے 1-2 سال کے جو ان کے جو کہہ رہے ہیں وہ گفتگو فرما رہے ہیں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں جمہوریت ہوں. آپ نے دیکھا ہے وہ ایک کلپ ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں میں جمہوریت ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ ادارے میرے ساتھ کھڑے ہیں. ادارے تو ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن یہ جو تمام گفتگو خان صاحب جب کرتے ہیں ایز پرائم منسٹر، تو اس سے ایک خاص قسم کا امپریشن لوگوں پہ پڑتا ہے. اور وہ امپریشن یہ ہے کہ ادارے ریاست کے ساتھ نہیں ہیں، ادارے عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں یا ادارے PTI کے ساتھ کھڑے ہیں. اور جب آپ کو معلوم ہو کہ خان صاحب کی ایک خاص قسم کا مزاج ہے اور وہ ایک خاص قسم کی گفتگو کرتے ہیں، تو پھر اس کے نتائج تو ہم بھگتنے پڑتے ہیں نا. ہمیں تو بھگتنے پڑتے ہیں، ہمیں تو روز بھگتنے پڑتے ہیں. اداروں کے سربراہان کا یہ انٹینٹ ہو یا نہ ہو، لیکن جو نتائج خان صاحب کی جو گفتگو ہوتی ہے اس کے نتائج ہمیں بھگتنے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے بات. دوسری دیکھیے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک آپ نے یہ دیکھا کہ آپ نے جب بھی پوچھا کسی کو بھی بلا کے کہ مہنگائی کیوں ہو گئی، تو انہوں نے کہا پچھلی حکومت. گیس کیوں ختم ہو گئی یا تین گنا ہو گئی، پچھلی حکومت. بجلی کیوں دگنی ہو گئی، پچھلی حکومت. ادویہ کیوں مہنگی ہو گئی، پچھلی حکومت. چوری کیوں ہو گئی، پچھلی حکومت. اب اس کا نتیجہ یہ ہوا جی کہ لوگوں نے یہ تمام بوجھ، کیونکہ خان صاحب ایک خاص قسم کا پورٹریل کرتے ہیں اداروں کے متعلق، تو بوجھ جو صرف حکومت پہ پڑنا چاہیے تھا وہ اب اداروں پہ بھی پڑ رہا ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں، ہم جب سڑک پہ جاتے ہیں، جب جلسے جلوس ہوتے ہیں. آج الیکشن کمیشن کو بھی نہیں بخشا. جی نہیں، میں آپ کو اس بوجھ کی بات کر رہا ہوں جس کا اندیہ آج مریم دے رہی تھی، کہ وہ بوجھ جو ہے اب اداروں پہ پڑتا ہے. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھا اگر ایسی بات ہے اور خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے ساتھ کھڑے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ذمہ داری پھر ان کی بھی ہے. اور یہ جو خان صاحب تاثر دیتے ہیں یہ اچھا نہیں ہے ملک کے لیے. تو خیر اچھا نہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ تاثر کیا ان کی سینٹ کی چیئرمین شپ ان کو دلوا دے گا کنڈی صاحب؟ یہ تاثر کیا ووٹ آف کانفیڈنس دلوا دے گا؟ یہ تاثر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. یہ ادارے میرے ساتھ کھڑے عمران خان کہتے ہیں، ادارے میرے ساتھ نہیں کھڑے یہ نواز شریف کہتے ہیں.
ٹھیک ہے، لیکن میں نے تو آپ کو وہ بتایا، آپ نے جو مجھ سے اسپیسیفک سوال پوچھا، آپ میرے سے اگر نواز شریف صاحب کا سوال تو میں ان کا بھی جواب دوں گا. لیکن صاحب میں مان گئی ہوں ویسے زرداری صاحب کے سرپرائز کو، میں مان گئی ہوں. جو ابھی تک نہیں مانا یا جو ابھی بھی نہیں سمجھ رہا نا، میں کہتی ہوں کہ وہ واقعی پھر ناسمجھ ہے. آپ مانگے، بہت سے لوگ اور ہیں جو ابھی تک نہیں مان رہے. دیکھیں آپ نے بات کی کہ جی دیکھیں وزیر اعظم صاحب کی بوکھلاہٹ دیکھیں، ان کی تو اینٹ کی اینٹ بجا دی. ٹھیک ہے، انہوں نے جو کل الیکشن ہارے ہیں، بات تو یہ تھی نا، وہ کہتے تھے کہ جب ان کو بریفنگ دیتے تھے یا ملتے تھے جو بھی، کہ میں اسمبلی توڑ دوں گا اور اگر مجھ پہ اعتماد، تو آج تو اخلاقیات یہ کہتی کہ اسمبلی توڑ دیتے کیونکہ ان کو اعتماد کا ووٹ نہیں ملا، کیونکہ الیکشن وہ ہار گئے. دوسری بات یہ ہے کہ آج انہوں نے بوکھلاہٹ میں دوبارہ سنجرانی کو اناؤنس کر دیا کہ میرے چیئرمین ہیں، اس کے سینٹ کے چیئرمین. بوکھلاہٹ میں کوئی مشاورت کی کہ آپ نے پارٹی کے کور کمیٹی یا سینٹرز یا کسی کو بلایا؟ یا کن سے کی مشاورت؟ ٹھیک ہے، انہوں نے کیا مشاورت کی اور کیا کچھ کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. ہم آج ایک اور بھی بڑی اہم بیٹھک لگی تھی، ادھر ہی نہ مشاورت ہو گئی، جس کا بھی ہم تذکرہ بھی تو کر رہے دیکھیے اب آپ یہ جو امپریشن، ایک منٹ اگر آپ اجازت دیں، یہ جو آپ نے کامنٹ دیا ہے یہی تاثر خان صاحب دیتے ہیں اور اسی کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے. پھر خان صاحب کی پالیسیز کا جو ملبہ ہے وہ اداروں کے اوپر بھی آ کے گرتا ہے. بالکل یہی بات، یہ وہ پروف ہے اس بات کا. ہم مانتے ہیں، ابھی آپ کو کہہ سر رہا یہ نہیں ہو سکتا نا، ہم مانتے ہیں کہ ادارے بالکل حکومت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن وہ پالیٹکس میں نہیں ہوتے. ان کو پالیٹکس کرنی بھی نہیں چاہیے، ہر ادارے کو اپنا کام کرنا چاہیے. سر میرا مسئلہ ایک اور ہے نا، دیکھیں ادھر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے 64 ووٹ ہوں اور 11 12 14 ادھر سے ادھر ہو جائیں 2018 میں سنجانی صاحب کے لیے. تو تب جو ہے یہ اللہ جنت نصیب کرے حاصل بزن جو جمہوریت کے لیے کالا دن کہہ رہے ہو آپ، سارے رونا پٹنا آپ لوگوں نے ڈالا ہو، آج ان کے 17 ووٹ ادھر سے ادھر ہو گئے اور آپ کہہ رہے ہیں جمہوریت کی فتح ہے. تو یہ تو یہ مشکل ہے نا ذرا سمجھنا. دیکھیں ایک چیز ہے، وہاں پر ہوا ہمارے کے پی کے ایک سینٹر تھے جنہوں نے ووٹ نہیں دیا، ہم نے ان کو نکالا، ریزاؤن سے لیا. اگلے دن اس کے بیٹے کو انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کروایا، ان کو ٹکٹ دیا، آج بھی ان کو ٹکٹ دیا، ان کو سینٹر بنایا. تو پھر یہ بتا دیں ایک منٹ، آپ کہہ رہے ہیں، دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بڑا برا کام کیا جنہوں نے بقول کہ ہم کوئی پیسے نہیں چلے. دیکھیں آپ کے الائز ہیں، آپ نے پنجاب سب سے بڑا سوال پاکستان میں ابھی ہے پیسے چلیں کتنے چلیں. ہم دیکھیں پیسے کوئی نہیں چلے، ہم تو شکریہ ادا کرتے ہیں وزیر اعظم صاحب کا بھی. اچھا ٹکٹ چلنا بھی تو ایک سر، ہم وزیر اعظم ٹکٹ بھی دیکھیں مجھے بتائیں، دینا، ایک منٹ ہم پیسے چلے ہیں، ایک منٹ کیا ثبوت ہے؟ ٹیلی فون کالز ہیں. دیکھیں ایک چیز، دیکھیں وزیر اعظم صاحب کے ہم بڑے مشکور ہیں کہ انہوں نے یوسف گیلانی کو ووٹ کیا، زرتاج گل صاحبہ نے بھی ووٹ کیا، شہریار رفیقی صاحب میں یہی کہنے لگا تھا. ووٹ خراب کرنا بھی جو ہے آپ کو آدھا ووٹ. دیکھیں میں ایک ٹی وی پروگرام میں تھا الیکشن سے پہلے، جی خراب کرنا بھی ووٹ دینا اللیجڈلی. ٹھیک ہے سر نہیں لیٹس گیٹ سیریس فار ا سیکنڈ. سر آپ لوگ یہ ٹیکنیکلٹیز میں پڑھ کے کیا ثابت کریں؟ اچھا مجھے بتائیں چلا ہے کہ نہیں چلا جاتی ہے، اور کیا ٹکٹ بھی اپنا دینا رشوت؟ ایک چیز ہے، آج پریزیڈنٹ صاحب نے کہہ دیا، آج عارف علوی صاحب نے کہہ دیا کہ آپ ایوان کے اعتماد کھو چکے ہیں، آپ اعتماد کا ووٹ لیں، تو ہی شوڈ ریزائن. ایک منٹ اس طرح نہیں ہے، مجھے بات تو مکمل ہو ہے، پھر آپ اپنی بات کریں، شاید میں غلط کہہ رہا ہوں. اعتماد کھو چکے ہیں، آپ دوبارہ جا کے اعتماد کا ووٹ لیں. پاکستان کی تاریخ میں پہلے ایسے نہیں ہوا. ٹھیک ہے، اب مطلب یہ ہے انہوں نے آفر کیا ہے، ٹیکنیکلی آپ بات درست کر رہے ہیں، ٹیکنیکلی بات درست کر رہے ہیں. صدر پاکستان کو جب لگے کہ بھئی اعتماد کھو چکا ہے وزیر اعظم، اب وزیر اعظم اعتماد کھو چکا ہے، وزیر اعظم صاحب آج ریزائن کریں، پھر جا کے ریزائن کریں. کس لیے؟ میں بات سر فوزیہ کو بھی تو ووٹ مل گئے ہیں، وہی کہہ رہا ہوں میں، 174 فوزیہ بی بی کو بھی تو ووٹ ملے ہیں نا. اگر آپ نے اسٹرکٹلی ووٹ آف کانفیڈنس کی بات کرنی تو وہ 174 تو انہیں ایک آئیڈیولوجیکل گراؤنڈ ورکر کو پی ٹی آئی کے دیے ہیں جو بڑی جان مارتی ہیں خاتون. تو پھر آپ یہ کہیں کہ لوگوں نے حفیظ شیخ کو حفیظ یہ کہہ کے یہ مانیں گے کینڈیڈیٹ خراب ہو سکتا ہے. انہوں نے جو آئی ایم ایف کا مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کا دکھڑا ہے ان کی جماعت کا کہ عامر لیاقت یا جیسے عامر لیاقت ہو گئی، وہ دیگر ان کے سارے لوگوں، ان کو کیوں نہیں آگے لایا جا رہا؟ تو مجھے بتائیں نا، تو پھر کب حفیظ شیخ صاحب ریزائن کر رہے ہیں؟ کیونکہ ٹیکنیکلی لیگلی تو ہی کانٹ ریمین بیکاز آپ کو 6 مہینے جون جولائی، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کو لانا پڑے گا نیا آپ منسٹر رہتے ہیں 6 مہینے کے لیے، آپ ای سی سی ہیڈ نہیں کر سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، ایڈوائزر اندر نہیں بیٹھ سکتا، فیصلے نہیں لے سکتا. اٹ از کلیئر. یا تو پھر میرے بھائی کو قربانی دینی پڑے گی، یہ ریزائن کرے اور ان کی سیٹ پہ آ جائے. سوچ رہے ہیں اور دن اور طریقے بھی سوچ رہے ہیں اور طریقے کیا ہیں؟ ان سے ریزائن کروا کے یہ ووٹ ڈال کے آگے مگر حفیظ شیخ کو فارغ ضرور کر دیا، پتہ اس کا کاٹ دیا. اینی 245 سے ریزائن کروں گا، حفیظ شیخ کو کھڑا کروائیں گے، جتا کے دوبارہ کروائیں گے. جیسے ہمارا حلقہ ہے بھائی 25,000 ووٹوں سے فاروق ستار ہو رہا ہے، میرا حلقہ ہے، میرا. ٹھیک ہے، حفیظ شیخ کھڑا ہو جائے ہلکے سے آپ جتا میں دیں گے، کیمپین کراؤں گا، جتا دیں گے، جتا دوں، کوئی پتہ نہیں ہے، جتاؤں گا. یہ وہی عامر لیاقت صاحب ہے جو کل تک کہہ رہے تھے یہ ہمارا ہے، اگر خرید و فروخت نہیں پارٹی تو ہوتی، جو اب میں آپ کو دیکھیں اس کو خرید و فروخت، اگر خرید و فروخت نہ ہوتی تو میں حفیظ شیخ کے ساتھ نہیں ہوتا. مصدق صاحب یہ آپ کا ٹکٹ دینا بھی ایسے مرحلے پر یہ رشوت کے طور پہ نہیں دیکھا جائے؟ میں 2-3 چیزیں کہنا چاہتا ہوں. ابھی میں ایک پروگرام میں تھا جہاں پہ میں اصرار کر رہا تھا کہ اگر ووٹ آف کانفیڈنس ہونا ہے تو 91-7 کے تحت ہونا چاہیے. ابھی مجھے
پی ٹی آئی کے ایک میرے قریبی دوست نے بھیجا میسج جس میں انہوں نے کہا کہ 91-7 کے ذریعے ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ٹھیک بات ہے, اچھا عمل ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہاؤس کے اندر ایک ایسی چیز آئی ہے جس نے سوال ریز کیا اور انہوں نے اگر صدر صاحب کو کہا ہے, گڈ پریسیڈنٹ, میرے خیال میں تو اچھا پریسیڈنٹ ہے کہ انہوں نے صدر صاحب کو کہا ہے, صدر صاحب نے کہا کہ آئیے ووٹ لیجئے, اور اب ان کو ووٹ لینا ہوگا. ووٹ لینے کے اندر مسائل ہیں کیونکہ بہت سے لوگ جس کا اندیا آپ دے رہی تھی, تقریباً 16 سے شروع ہوئے اور 35 سے زیادہ MNA ہمارے پاس آئے جو ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ ہم یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے. جس طرح کی مہنگائی کا بوجھ ہم پہ ڈالا گیا ہے, ہم اپنی کانسٹیٹوئنسیز میں نہیں جا سکتے. ہم 2-3 سال ہو گئے ہیں ڈیولپمنٹ نہیں کر پائے, ہم سڑک نہیں بنا سکے, ہم نالی نہیں بنا سکے, ہم سکول نہیں ٹھیک کروا سکے, ہم کچھ نہیں کروا سکے, اور مہنگائی 3 گنا ہو گئی ہے. ہم اپنے بچوں کو سکول بھیجتے ہیں تو بل نہیں دے پاتے, بجلی کا بل دیتے ہیں. جی, تو انہوں نے کہا کہ آپ اگر کمٹ کریں, کیونکہ آپ کے بھی کینڈیڈیٹس ہیں, تو پھر ہم آپ کے ان کے خلاف ووٹ دینا چاہتے ہیں کیونکہ ہم آپ کے ٹکٹ کے بس میں بتا رہا ہوں آپ کو, سیاستدان ہیں وہ سیاست کرنا چاہتے ہیں. وہ ہمارے پاس یہ کہنے آئے تھے کہ ہم سیاست, آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاست دان جو ہے لین دین کے علاوہ کوئی حق میں بات نہیں کرتا. آپ کو کوئی بات میری سمجھ نہیں آ رہی. میں نے تو یہ نہیں کہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے آ کے کہا کہ یہ جو بوجھ ہے, کیونکہ جو بھی شخص الیکٹ ہو کر آتا ہے, جو سلیکٹ ہو کر نہیں آتا, جس طرح عامر بھائی آتے ہیں, انہوں نے بتایا میں کتنے ووٹ لے کر آیا ہوں, جس نے ووٹ لینے واپس جانا ہے اس کو مہنگائی کا, بجلی کا, پانی کا, گیس کا, آٹے کا, چینی کا جواب دینا ہوگا. لوگ گریبان سے پکڑتے ہیں, اور اس وجہ سے اگر حکومت کی پالیسیز جو چاہے ان کے معاشی وزیر کی وجہ سے ہی ہوں, جو ہیں ان کی وجہ سے, اگر اس کی وجہ سے بوجھ لوگوں پہ وہ پڑتا ہے جو وہ نہیں اٹھا سکتے کیونکہ وہ عوامی امنگوں کو لے کے آگے نہیں چل سکتے, تو وہ دوسری پارٹی کے پاس جاتے ہیں. یہ پارٹی تو ہماری بات نہیں سن رہی, یہ تو جو ووٹ ہم آپ کو کہہ کے آئے تھے وہ نہیں کر رہی, تو ہم اب اس پارٹی کا اگلے الیکشن میں ساتھ نہیں دینا چاہتے. یہ ان کا حق ہے. لیکن عبدالحفیظ شیخ, اب میں یہ کہہ رہا ہوں وہ یہ ضرور ان کو دعا دیں کہ مشیر خزانہ کی وجہ سے خزانوں کے منہ کھلے. دیکھیں کھل گئے, پھر یہ بھی صحیح کہہ رہے, باتیں کی ہیں. دیکھیے اب یہ ہے آپ کی طرف سے بھی نہیں, آپ کی طرف سے بھی, آپ کی طرف سے وزیر اعظم نے کوئی بات نہیں کی ہے. دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں, چھوڑیں یہ پرانی بات ہوگی, اب تو قصہ پارینہ ہو گیا. 3 دن پہلے تک تو نیگوشیشن آپ لوگوں نے کتنے پی ٹی آئی کے لوگوں کو ٹکٹس کا وعدہ کیا؟ مجھے نہیں معلوم. مجھے یہ پتا ہے کہ ہماری پارٹی کے اندر بہت زیادہ پریشر تھا کہ آپ جن جگہوں پہ ہمارے اپنے وائبل کینڈیڈیٹس ہیں وہاں پہ آپ نہ دیں. اس وجہ سے وہ پروسیس بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ تھا. لیکن ان ڈرووز, یعنی 1 2 5 نہیں, ان ڈرووز پنجاب میں سے پی ٹی آئی کے لوگ آ کے کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ بوجھ نہیں اٹھانا چاہتے. سر پھر آپ نے کیوں سیٹلمنٹ کی ہے پنجاب کے اندر؟ ادھر بھی اوپن مارکا کرتے چیک کر دیتے. میں پرسنلی تو آپ کو میں بتاؤں کہ میں اس حق میں تھا کہ وہاں پہ مارکا ہونا چاہیے. جی میں اس حق میں 165 میں سے 5 تو آپ کے بھی باغی تھے جن کو میں انٹرویو کر چکی. میں نے آپ کو بتایا ہے 160 آپ کے ہو گئے, ان کے آپ کہتے ہیں 1 2 درجن 10 ہو گئے. مجھے اس سے غرض نہیں, میں تو آپ کو اپنا نقطہ نظر دے بھی دیا. میں نے تو آپ کو کہا کہ میرا ذاتی نقطہ نظر یہ تھا کہ مارکا ہونا چاہیے. لوگوں کا ہوتا if you were confident, somebody inside was not confident. نہ بھی ہوں. میں نے آپ کو جیسے کہا کہ اگر ہمارے پاس تقریباً 22 ووٹ ایکسٹرا تھے اور پی ٹی آئی کے پاس بھی لگ بھگ اتنے ووٹ ایکسٹرا تھے, اور ایسا لگا کہ دونوں پارٹیز کنونس ہو گئیں آخر میں ٹکراؤ کے بعد کہ کوئی بھی یہ ایکسٹرا سیٹ جیت نہیں پائے گا, بہت زیادہ گھمسان کا رن پڑے گا یہاں پہ, جس کو آپ کہہ رہے تھے. مگر پھر بھی میں سمجھتا ہوں, میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ وہاں پہ گھمسان کا رن پڑ جانا چاہیے. ٹھیک ہے سر, مجھے وقفہ لینے دیں, مجھے ایک بات سمجھائیے گا. سینٹ کمیٹی آف دا ہول بہت دفعہ مل چکی ہے, اور جو ترامیم اور چینجز لائے الیکشن ایکٹ میں, اس کے تحت تو جس نے کرپشن پریکٹسز میں جس نے بھی لین یا دین دونوں اعتراف سے کیے, اس کو 3 سال جیل ٹائم بھگتنا پڑے گا. آپ انہی لوگوں سے جا کے ووٹ آف کانفیڈنس مانگ رہے ہیں. سر آپ حکومت میں بیٹھے ہیں, FIR کٹائیں, ان کو اندر ڈالیں, ان کو نشاندہی کریں ان کی, آپ پھر انہی کے پاس جا رہے ہیں, کیوں 3 سال میں جیل میں نہیں ڈال رہے؟ ووٹ آف کانفیڈنس وقفے کے بعد عامر بھائی, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ود اس. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. کنڈی صاحب مجھے بتائیے کہ آپ لوگ بڑے کانفیڈنس سے اب یہ بات کر رہے تھے, سمپل 2 چیزیں انہوں نے نکالنی ہیں,
ایک ان کو سینٹ کا چیئرمین اپنا نکوالنا ہے, ایک ان کو ووٹ آف کانفیڈنس پرسوں لینا ہے, اور یہ مجھے لگتا ہے کہ سیاسی اعتبار سے بڑی زبردست ٹائمنگ کی ہے حکومت وقت نے, بریلینٹ ٹائمنگ آئی تھنک. سینٹ چیئرمین کے انتخاب سے پہلے ہی اپنا ووٹ آف کانفیڈنس لینا کہ مزید جو خون لگ چکا ہے پی ڈی ایم کو, منہ کو جو خون سونگ چکی ہے, اس کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی ایڈونچر ادھر ہو جائے. ایڈونچر تو اس ملک میں ہوتے رہتے ہیں نا سر, ایڈونچر تو اس ملک میں بہت ہوتے ہیں. 2018 میں بھی زبردست ایڈونچر آپ لوگوں کے ساتھ ہوا تھا. سو کتنے یہ ووٹ آف کانفیڈنس صاحب تو کہہ رہے تھے میں موشن دے رہا ہوں, پتہ نہیں کیا موشن دے رہے ہیں وہ فی الحال. نیوٹن کا لا آف موشن بتایا. ٹھیک ہے, اب وہ پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے سینٹ کا الیکشن لڑنا ہے سینٹ کے ہاؤس سے, ناٹ فرام نیشنل اسمبلی. اب دیکھیں انہوں نے کہا تھا کہ میں جب لوز کروں گا آئی ول ریزائن, اور میں عوام میں جاؤں گا. آپ چھوڑ دینا اس بات کو, آپ موشن اور لوز کی باتیں کر رہے ہیں. کبھی موشن کہہ رہے ہیں, کبھی لوز کہہ رہے ہیں. ووٹ آف کانفیڈنس لے لیں گے. کنڈی صاحب کبھی موشن کہہ رہے ہیں, کبھی لوز کہہ رہے ہیں. لیکن چھوڑ دینا یار, دس از اے نیشنل ٹیلی ویژن جینٹلمین. ان کو آج اپنے دوستوں نے مشورہ دیا ہے کہ آپ یہ کام نہ کریں. ٹھیک ہے, پہلے بھی یہ ان لوگوں سے ووٹ لیں گے بقول ان کے, ہم کہہ رہے ہیں جنہوں نے آپ بتائیں ووٹ آف کانفیڈنس لے لیں گے. میرا نہیں خیال, جو دیکھیں 180 سے اوپر لیں گے. اخلاقیات بدل, یہ 180 یہ کہتے کہتے فیشر کو بھی مروا نہیں نہیں نہیں, وہ بھی 180. اخلاقیات دیکھیں, یہ نہ کریں خان صاحب کے ساتھ, یہ نہ کریں. اخلاقیات یہ کہتے ہیں, اخلاقیات کیا کہتے ہیں کہ بقول ان کے, ہم تو نہیں کہتے, یہ کہہ رہے ہیں وہ بکے ہیں, تو ان بکنے والوں سے بھی ووٹ لیں گے. لے رہے ہیں نا, وہ کہہ رہے ہیں انہی لوگوں سے اعتماد لیں گے کہ ہاں میں ہم دوبارہ مطلب 4-5 بندے تو یہ لوگ جانتے ہیں, پتہ نہیں ان کو بے نقاب کیوں نہیں کر رہے. آپ مجھے یہ بتائیں, آپ مجھے یہ بتائیں, جو شخص کشمیر کمیٹی کو ہیڈ کر رہا ہے, کل وہ اگر بیمار ہو جائے اور کشمیر کا سودا کر رہا ہے اور دستخط کر رہا ہے, گزرے ہوئے میں یا ابھی کل جو بیمار ہوا تھا جس نے نام لکھ لیا تھا اپنا, افریدی صاحب. اچھا افریدی صاحب, میں نے سوچا آپ کشمیر کی آپ نے بات شروع کی تو میں نے سوچا کہ آپ پرانی کوئی بات کر رہے ہیں یا نہیں بات کر رہے ہیں. اس کو جو ہے وہ کل کشمیر کا جو ہے وہاں پہ سائن کر کے آ جائے کہ میں بیمار تھا, مجھے پتہ نہیں چلا. 172 ووٹ لے لیں گے عمران خان صاحب. آئی ڈاؤٹ 188 لیں گے. 188 میرے خیال میں 188 ایسے دوستوں دشمنوں کی ضرورت ہی نہیں ہے انشاءاللہ. 188 میرے خیال میں ان کو مشکل پڑے گی, لیکن انہوں نے بیٹھ ہی یہ کیا ہے کہ جو انہوں نے ایک مورل آرگیومنٹ لوگوں کے سامنے رکھا تھا وہ تھا جو کنڈی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر میرا اعتماد لوز کرتا ہوں تو میں الیکشن کروا دوں گا. الیکشن کروائیں گے تو ہار جائیں گے. یہاں پہ اگر کوئی ان کے خلاف ووٹ کرے گا تو وہ میری بات سن لیجیے, یہ پہلے وہ تو یو ٹرن لے لیتے ہیں جب ان کا جی چاہے. پہلے وہ کہتے تھے کہ میں ریزائن کر دوں گا, الیکشن کروا دوں گا, اب انہوں نے کہا نہیں میں کروں گا تو نہیں, میں اپوزیشن میں آ جاؤں گا. لیکن کیا انہوں نے یہ کہ اگر وہ الیکشن کال کریں تو ہار جائیں. اب وہ بیٹ یہ کر رہے ہیں کہ یہ لوگ اگر فلور کراس کریں گے تو ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. ان کی بیٹ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میرے خوف کی وجہ سے کہ یہ اوپن بیلٹ کے اندر اگر یہ فلور کراس کریں گے تو ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے تو میرے نمبر پورے ہو جائیں. ہمیں لگتا ہے ہو سکتا ہے پھر بھی ہو جائیں. ہمیں خدا جانتا, خدا کے معاملات میں تو کوئی دخل نہیں ہے. میں آپ لوگوں کو ابھی سے بتا رہی ہوں یہ مسکراہٹ اور یہ سارٹ بڑے پتے کی بات ہے, میں نے رکھنی ہے. میڈم میں نے کہا لگتا ہے کتنا کاشیسلی ذرا آپ کی یہ حفیظ شیخ کا اپنا کمال ہے. میں آپ کی خوشی کے اندر رنگ میں بھنگ نہیں ڈالنا چاہتی, مگر وہ جو کل تک نیوٹرل تھے وہ اب نیوٹرل رہے نہیں ہیں. ایک دفعہ ملاحظہ کیجئے شاہد کا خان عباسی صاحب کیا فرما رہے تھے. اچھا تو پھر کیا ہوگا, جیت جائیں گے. سن لینا, پہلے سن لیں پھر آپ میری بھی بات سن لیجیے, سن لیں پھر آپ سے جواب کریں. اچھا چلیے آپ ہی سنیے. 16-17 ووٹ از نو سرپرائز ادھر سے ادھر. یہ they should have been 35 votes. اوکے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہی پھر جی وہ میں اب کیا کہوں جی جی کل رات 11 بجے تک نیوٹرل تھے اور آج باقی بندے ٹوٹے ہیں, واپس کیے گئے. 30-35 لوگ تھے, سب پہ بڑا پریشر پڑا رات کو. پیپل ریفیوزڈ. رات گئے تک پریشر پڑنا شروع ہو گیا تھا. 11 بجے کے بعد پریشر آیا, سیریس پریشر آیا. سیریس پریشر سے کیا مراد ہے شاہد صاحب؟ فون کال, وزٹس, تھریٹس. فون کال, وزٹس, تھریٹس. مجھ سے پوچھنا تھا آپ نے. ادھر ہی آ رہی ہیں. دیکھ آ رہی جی یہاں سے اتنی کانفیڈنس, یہ بھی ہماری پارٹی میں رائٹ کا انڈیکیٹر دیکھ لیفٹ جائے. پورا اس طرح نہیں گئی جی, یہ تو کام پٹے کے یوٹر رہتا ہے. اتنا ہی کانفیڈنس ہے سر. اب نہیں, میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو نمبر رات گیا کہ یہ نمبر صحیح ہے. یعنی 35 سے زیادہ پوٹینشیل ڈیفیکشن, پوٹینشیل میں اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں, پوٹینشیل ڈیفیکشنز تھیں پی ٹی آئی کے اندر, ایم این ایز کی, ایم پی ایز کی نہیں. لو کانفیڈنس لے آتے آپ لوگ کیا ایک سینٹ کام کر رہے تھے, اتنے نمبر تھے تو اڑا کے پھینکنا تھا خان صاحب کو. آپ بے فکر نہیں, دیکھیے تو اتنا فرق تو نہیں نکلا, سے پہلے لے لیں گے. اتنا فرق تو نہیں نکلا نا.
ہم لے لیں گے. جو ہمارا خیال تھا یا آپ میں یہ بھی ماننے کو تیار ہوں کہ وہ صرف ہمیں ہی ڈیسیو کر رہے تھے اور کچھ بھی نہیں. یہ صرف کھیل ہم ہی خود ہی اپنے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں دن رات کہ 35-16 ہو گئے یا 5 رہ گئے. لیکن بنیادی طور پہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے اس گمان میں تھے کہ 35 کے قریب MNA جو ہیں وہ اگر ہم ان کو ووٹس آفر کریں ٹکٹس اگلی کمٹمنٹس دیں تو وہ اس سیکرٹ بیلٹ میں ضمیر کا رہ جاتا ہے اس پروسیس میں. میں نے آپ کو وجہ بتا رہا ہوں یہ ایسی بات 1-1.5 سال پہلے نہیں تھی. آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. آپ سیاست کیجئے آپ کو سمجھ آئے. سنیے میری بات سنیے. آپ ذرا ووٹ کا بوجھ اٹھائیے. آپ یہی ہیں یعنی وہ شخص ضمیر اس کا قید میں ہے ووٹر کی جو الیکشن لڑتا ہے نا میڈم. ہماری طرح کے نہیں. ہم تو الیکشن لڑتے ہیں صرف MPAs کے ووٹ لے کے. جو ان کی طرح کانسٹیچوئنسی کا ووٹ لے کر آتا ہے نا اس کا ضمیر صرف قید میں ہوتا ہے. اللہ نے اعلان اناؤنس کرتا ہے نا کہ میں نہیں ووٹ ڈالوں گا. وہ کر رہے ہیں. یہ ٹکٹ دوسروں سے یہ نہیں کہتا کہ مجھے ٹکٹ میں آپ کو 2 کروڑ دے دے کوئی ادھر سے. ابھی شاہد عباسی صاحب نے کیا کہا. میں نے آپ سے کوئی پیسے کی بات نہیں کی. میں نے آپ کو کہا شاہد عباسی کا آپ نے کلپ چلایا کہ 35 سے زیادہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگ تھے جو کہہ رہے تھے کہ ہم اس پارٹی کے ساتھ اب نہیں چلنا چاہتے. انہوں نے یہ نہیں کہا ہم پارٹی کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے جس کی وجہ سے کسی اور نے یہ بھی انٹرپریٹیشن کی ہے جو ہمارے پاس تھے انہوں نے واپس توڑ لیے. یعنی کہ آپ نے توڑے تھے. آپ نے ان کو توڑا تھا. میں نے آپ کو بتایا نہیں وجہ. ہر بندہ اب آپ میرے سے پوچھ رہی ہیں تو میں بتا رہا ہوں ورنہ تو میں بولتا ہی نہیں. ہر بندہ جو ہے جس طرح پہلے بھی الیکشنز کے اندر ہم نے دیکھا ہے سب کے بچے بچیاں ہوتے ہیں. سب کے اوپر نیب کے مقدمات ہوتے ہیں. ان کے کاروبار بند کیے جاتے ہیں. ان کو ویڈیوز دکھائی جاتی ہیں. ہر بندہ یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا. اگر یہ بوجھ لوگوں پہ نہ پڑے تو بہتر ہے. ایک تو پیسوں کی کرپشن ہے نا. ایک یہ بھی کرپشن ہے. آپ سے سوال ہوتے ہیں جن کا ذکر کر رہے ہیں. آپ سے نہیں ہوتے. سکون.com ہے ہلکے لوگوں کو پتا ہے کہ خان لیڈ کر رہا ہے. صحیح لیڈ کر رہا ہے. بالکل صحیح. کب تک؟ جب تک ہماری حکومت. یہ کب تک سے تو کنڈی صاحب اب تو آپ مجھے بتائیں. ایک کروٹ بیٹھ جائے گا. آپ مجھے بتائیں. آپ مگر آپ لوگوں کی اگر یہ دونوں سیٹیں نکال گئے سینیٹ چیئرمین کی بھی بیکاز آپ دیکھ رہے ہیں جو ایکٹیویٹ ہو چکے ہیں بقول عباسی صاحب 11 بجے وہ تو اب یہ سیٹیں نکال کے دیں گے. 2018 میں بھی آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں گا میڈم. اگر یہ ملک سے مہنگائی ختم کر دیں گے اور ترقی کی شرح 9% پہ لے جائیں گے تو یہ بوجھ ختم ہو جائے گا. اگر یہ نہیں کریں گے تو اگر یہ 2 نہیں 10 الیکشن بھی جیت جائیں تو یہ بوجھ ان پہ رہے گا. اچھا مریم صاحب نے ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات آج کی. انہوں نے کہا کہ یہ سب جانتے ہیں کہ آپ کے اپنے بندے جانتے ہیں کہ یہ خان پہلی اور آخری دفعہ اقتدار میں آیا ہے. یہ کس نے کہا؟ مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا کہ اب نہیں اس نے آنا جس کی وجہ سے. اور پھر جہانگیر خان ترین صاحب بھی کیا کہہ چکے ہیں ان کو سننے چلے. مریم بی تو ویسی نہیں اچھی نہیں اچھی کی بات نہیں ہے. ترین صاحب تو اچھے لگتے ہیں. نہیں اچھی لگتی ہیں ایسی بات نہیں. میں ان کی کیوں اچھی لگتی ہیں. اب وہ اصل میں والد کے پاس جانا چاہتی ہیں. اس میں کبھی کبھی عجیب سی باتیں کرتی ہیں. اچھا جہانگیر ترین صاحب کس کے پاس جانا چاہتے ہیں ملاحظہ کیجیے. وہ بھی والد کے پاس جہانگیر خان ترین صاحب کو سنیے. اندر جو ہم دیکھ رہے ہیں دھڑے بن رہے ہیں. فواد چودھری خطوط لکھ رہے ہیں وزیر اعظم کو بزدار صاحب کے خلاف کارکردگی کے خلاف ٹو دا پوائنٹ ویئر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ان فائٹنگ ایک وفاقی لیول کے اوپر بھی شروع ہوئی. اٹارنی جنرل کا کیس دیکھ لیجیے. نہ پیپلز پارٹی نہ PML نہ اپوزیشن نے کسی نے کوئی تنقید کی نہیں. آپس میں لڑے جا رہے ہیں بیانات دے رہے ہیں. وہ جھوٹا ہے اس نے میرے ساتھ یہ کیا. ہوئی تھی گفت و شنید. I mean it is a circus sir. So do you see in Punjab اگر اس کو مائکرو لیول کے اوپر لکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں do you see کہ if he doesn't improve if Buzdar doesn't get his act straight they can be a forward group. اور PML تو اس حوالے سے ویسی بات کر رہی ہے. دیکھیں یہ بہت دکھ کی بات ہے کہ ہماری پارٹی کے اندر ڈویژن ہے. فیکٹ ہے. اگر میں آپ کے سامنے بیٹھ کے کہہ دوں نہیں ہے فیکٹ تو آپ بھی نہیں مانیں گی عوام بھی نہیں مانے گی. دیر آر ڈویژنس وچ شوڈنٹ بی. وی آر ناٹ ون یونیفائڈ ٹیم. اور یونیفائڈ ٹیم اگر نہ ہو تو کوئی بھی ملک چلانا کمپنی چلانا کوئی چیز چلانا جو ہے مشکل ہو جاتا ہے. وی آر ناٹ ون یونیفائڈ ٹیم. دیکھیے پارٹی کے بعد میں آپ کو بتاؤں یہ وہ تجربہ بول رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا. میں بتا رہا ہوں 18 میں حکومت بنائی. دیکھیں ہماری ٹیم کے کیپٹن عمران خان صاحب ٹھیک. اس میں ایک سلیم جعفر بھی ہوگا کوئی. اس کو اوور دے دیا. اس نے 17 رن دے دیے بس. اس میں ہم ہار گئے. یہ ہوا تھا. سلیم جعفر ہے نہیں کوئی ہوگا سلیم جعفر. میر جعفر نہیں میر جعفر ہی جو ہوگا وہ سلیم جعفر. دیکھیں موسم کشی کرنا میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ یہ بات ہے. پہلی بات تو یہ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ میں یہ ایگری نہیں کرتا ہوں کہ وہ والد صاحب کو میرے خیال میں فوت ہو چکے ہیں اور ایسی بات ہے پولیٹیکل لوگ مطلب ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. لیکن یہ حالات ہوتے ہیں جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پارٹی کے چیئرمین کے نزدیک کوئی ہوتا ہے تو ہم پتہ نہیں کیا کچھ کرنے کو تیار ہوتے ہیں. اور تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ سلپ ہو گیا تو اس کے خلاف کیا چھرے اٹھا کے اور بندوقیں اٹھا کے شروع ہو جاتے ہیں. یہ کل عمران خان صاحب کے کل نزدیک ہو جائے
मैं पीटीआई के उन मेंबरों को फिर देखूं कि वो क्या कहते हैं। नहीं, जहांगीर साहब, बहुत सही तरीन बात है, साहब, बहुत आपके कॉटन का जोड़ा, आपका माया बड़ा अच्छा लगा हुआ है, आपके जूते बड़े अच्छे हैं, आपका जहाज बड़ा अच्छा है, मुझे ज़रा सैर सब करा दे, कोई इधर उधर ले जाए। तो ये होते हैं ये। ये कहते हैं एक बुजदार साहब है पंजाब में, एक चिट्टा बुजदार है खैबर पख्तूनख्वा में। तो ये मैं नहीं कह रही, ये मैं नहीं कह रही, ये जिसके अल्फाज है ना, ये वो आप चिट्टा बाजार कौन है? खैबर पख्तूनख्वा में महमूद खान साहब। जो बताया ना सर मैं कोई केपीके में तो बहरहाल देखते ही नहीं हम हालात के हो रहे हैं। आपने बड़े वसूख से कहा था हम 5 सीटें निकाल के आएंगे, खैबर पख्तूनख्वा में क्या हुआ? उसमें हमसे खुद थोड़ी सी टेक्निकल गलती हुई है जिसकी वजह से हम सीटें हारे हैं, वरना हम जीत जाते, क्योंकि हमने 3 जनरल पे मतलब है कि हमने वो किया, वरना अदरवाइज हम टेक्निकली हमसे थोड़ी सी मिस्टेक वहाँ पर हुई, वरना हम निकाले थे। हमने अभी 2 जनरल निकाली हैं, और टेक्नोक्रेट और वुमेन पे अगर हम अच्छी तरीके से वो करते, टेक्निकली हम ठीक हो जाते, तो मैं समझता हूँ कि हम निकाल लेते। लेकिन जो ये क्लेम करते हैं कि पैसे, अगर पैसे होते तो केपीके में आपके तो मेंबर्स की क्या पोजीशन थी? अरबपति कैंडिडेट से उतारे हुए। अब ये कहते पैसे चलते हैं, टिकटें बेचते पेशावर में, टिकटें पीटीआई बेचती है बलूचिस्तान में, टिकटें पीटीआई बेचती है सिंध में। मैं नहीं कहता, इनके अपने लोग कहते हैं, इनके अपने जटोई साहब कहते हैं, इनके अपने वो कहते हैं। जिस शख्स को पता नहीं था कि मैं कौन सी पार्टी में उसको टिकट दे दी, फिर उसके बाद आजाद लड़ा, फिर बाप में चला गया, फिर अपना कैंडिडेट विड्रा कर दिया, फिर उसको, तो यही बात हुई ना, 70 करोड़ के मिल गए थे पार्टी को, शौकत खानम को मिल गया, पार्टी को मिल गया, जो कुछ भी हो गए उन्होंने दे दिए। कौन है वो? आप जानते हैं उसको, कादिर को? अब्दुल कादिर, मैं क्रिकेटर अब्दुल कादिर जानता हूं। कहाँ कब ज्वाइन किया उन्होंने उसको? अच्छा, पार्टी को? सर एक सेकंड, जहाँ इंतकाल करें अब्दुल कादिर सर 11 मार्च या 12 मार्च को सेनेट का आपका चेयरमैन आ जाना है, अदम एतमाद या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस परसों हो रहा है काम। गो के बिलावल साहब अभी भी कह रहे हैं ये हम फैसला करेंगे कि कब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, इससे क्या मुराद है? अदम एतमाद की तहरीक लाना अपोजिशन, ये गलत आपका काम है, अदम एतमाद एक गलत चीज है, मगर 6 महीने तक आप नहीं कर सकते। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वोट की बात नहीं कर सकते। इट्स नॉट लाइक दिस, इट्स नॉट लाइक दिस। हम जब भी कौन से आर्टिकल इतमाद की वोट के बाद आर्टिकल मुझे याद नहीं, बस मेरे ख्याल में एक दफा अदम एतमाद का अगर वोट ग्रीन बुक कॉन्स्टिट्यूशन ना, नहीं अदम एतमाद की तहरीक अगर नाकाम हो जाए, फिर 6 माह कुछ सीख लेना पीटीआई वालों, खुदा के बंदो कुछ सीख लेना। ये बोल रहा हूं ना, सीख ले भाई। आपका वजीर आज़म वोट नहीं डालता, खुदा के बंदे, आप क्या बात हमने खाया एक बोलने से आपने सीखने की बात है, मैं सिखाता हूं, मैं अदम एतमाद की बात नहीं हो रही। एतमाद का वोट है, हम एतमाद का वोट लेने जा रहे हैं, हम नाकाम कैसे होंगे? किस नाकाम होंगे? अब हम जब कह रहे हम नहीं हो रहे ना, ये कल ले एतमाद का वोट लेने जा रहे हैं। आप तो अभी भी कैसे नाकाम नहीं होने वाले। इन्होंने कहा है कि नाकाम हो जाएंगे, इनको कैसे पता हम नाकाम हो जाएंगे? इनको जैसे इनको पता था कि जीत रहा है, जी नहीं, इनको कैसे पता कि हम नाकाम हो जाएंगे? इनको पता था गिलानी साहब यूसुफ गिलानी साहब नहीं जीत रहे थे, नोट जीत रहा था, पैसा जीत रहा था, रात की तारीकी में अली गिलानी का मुंह नजर आ रहा था। हमने गिलानी का मुंह नजर आ रहा था, इमरान खान को खरीदा, नजर आ रहा था, पैसे देकर खरीद रहे थे लोग, इमरान खान को खरीदा, बिकाऊ समझ रहा था सब। नहीं, और वोट जाया करने, पाकिस्तान में एक ऐसा उस्ताद आया है जो लोगों को वोट जाया करना सिखाता है। ठीक है, कैसे जाया करते हाँ, इमरान ने जाया किया, एक नया टीचर है, ने जाया किया, ट्यूटोरियल देख लिया, जो सब लोग बता रहे हैं वोट कैसे इमरान ने जाया किया, जरताजगुल ने जाया किया, ये भी कोई कंफर्म नहीं, आपके जो है शहर रफीक ने जाया किया, कंफर्म नहीं है। ठीक है ना? टेक्निकली मुझे बात समझा दें, अब वो आप उनको भी समझाना चाह रहे हैं, मुझे भी समझा दें। अदम एतमाद की तहरीक जब नाकाम होगी उसके 6 महीने बाद नहीं हो सकता। ये आज अदम एतमाद कर रहे हैं, एतमाद की तहरीक हम नाकाम बात तो सुन लो ना, बात अदम एतमाद देता है, एतमाद को उन्होंने कल ले लिया, एतमाद को वोट ले लेंगे परसों अगर हम अदम एतमाद की जमा कराने आप फिर ला सकते हैं, ला सकते हैं। ये मैं सिखा रहा हूं, लेकिन सीखना नहीं चाहता, नहीं ला सकते, सीखना नहीं ला सकते, आप कब नहीं ला सीखेंगे? 2.5 साल वोट डालना नहीं सीखा, नहीं ला सकते, वोट डालना नहीं नहीं ला सकते। एतमाद की तहरीक कामयाब हो गई तो एतमाद की तहरीक 6 महीने तक नहीं आ सकती। यार लॉयर को कनेक्ट कीजिए, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट कनेक्ट कीजिए जरा। जो वजीर आज़म वोट डालना नहीं सीखा, वो क्या सिखाएगा? क्या एतमाद क्या होता है? एतमाद वो वजीर आज़म जो है, जो जिसकी बात कर रहे हैं, 5 मरतबा ऐवान में मुंतखब हो चुका है, उसको नहीं आता है, ऐसी कोई बात नहीं। ये जो मुबैयन बात है, मुबैयन है। आपने देखा है, आपको बैलेट पेपर पता है? ये पता नहीं कौन लोग हैं जो बता रहे हैं किसी ने जीरो डाल दिया, किसी ने क्या कर दिया, मतलब खुद बोला है, आदमी कौन है जो बता रहे हैं सबको? ये क्या, ये किरामन कातिबीन की आवाज आ गई है क्या? कोई सुन रहा है, राइट पे बैठा हुआ बता रहे उसने सर्कल लगा दिया, और लेफ्ट पे बैठा बता रहे उसने हाईलाइट करा दिया, पागल हो गए सब। अजीब सी बात है। टिक वाले वोट तो थे, सर्किल और टिक कैंडिडेट्स नहीं, सर्किल और टिक वाले कैंडिडेट्स। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अभी अमूमन वैसे कितने आप लोग 3-4 बंदे तो अपने हाईलाइट कर चुके हैं, मगर आपके नजदीक जो कैलकुलेशंस हुई कितने पैसे चले हैं इस सेनेट इलेक्शन में? ये इन लोगों ने बड़े कम चलाए। कितने? इनको कहा एमकेएम को रेट ज्यादा है, इन्होंने कहा एमकेएम को रेट ज्यादा है, इन्होंने चलाए 10-12 करोड़।
پیپلز پارٹی نے اتنی تھے گیلانی کے پاس، اور جتنے دے کے چھوٹے تھے اتنے دے کے کروا رہے آئی آبجیکٹ، ان کے پاس کوئی ثبوت ہے سامنے لائیں، اگر اس کے پاس ثبوت ہے سامنے لائیں یا یہ ریزائن کریں یا میں سیاست چھوڑوں گا. یہ چیلنج ہے سر. نہیں دیکھیں میں سیاست کیوں، میں ریزائن کیوں کروں اور آپ سیاست کیوں چھوڑیں؟ ہم دونوں کے پاس ہم نے تو دیکھیں لائٹر موڈ جو حیدر گیلانی ڈاکٹرائن ہے اس پہ بڑی پریکٹیکل بات کی ہے، لیا کیا کھایا پیا گلاس تھوڑا بڑا کچھ ملا ہے نہیں، ہم دونوں ریزائن کر کے بیٹھ گئے. اصل میں کیوں کریں آپ سیاست چھوڑ دیں، سیاست نہیں چھوڑ دیں. ان کو کسی نے کہا ہے پیسے چلے، ان کو آفر نہیں ہوئے، بیچاری سے میں پچھتا ہوں. آپ کی گورنمنٹ ہے سر، آپ ایف آئی اے کے پاس جائیں، کیسز رجسٹر کرائیں، اس ویڈیو کو لے کے جائیں. ایک سوال آپ کی نصیحت مان نہیں کرائیں گے. میں ایک سوال، انہوں نے 20 MPs نکالے تھے کے پی میں نا، ان کے خلاف کوئی کاروائی کی تھی؟ نکال دیے نا، وہ کم کاروائی. کوئی الیکشن کمیشن گئے، کوئی نیب گئے، کوئی FIA گئے، کہیں گئے؟ کہیں نہیں گئے. نکالنا بھی کم تھا، آپ نے تو وہ بھی نہیں کیا سر. ہم نے تو نکالا، ہم نے جو گن نکالا، ہم نے جو گن نکالا انہوں نے ایکسپٹ کر لیا. تنگی صاحب کیسے آ گئے تھے؟ تنگی مجھے بتائیے، یہ اب 25-26 مارچ کو آپ لوگ لانگ مارچ کرنے آ رہے ہیں، اور میں اسیوم کرتی ہوں، آف کورس اسیوم کرتی ہوں آل ول بی ویل، کہ کل یہ ووٹ آف کانفیڈنس جیت جا. ایک سر شائق عثمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب، بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. سر مختصر فرمائیے گا عثمانی صاحب کہ اگر ووٹ آف کانفیڈنس پرسوں لیتی ہے حکومت اور جیت جائے، اس کے چند دن بعد یا جب بھی دل کرے حزب اختلاف کا، وہ پھر سے ووٹ آف نو کانفیڈنس لا سکتے ہیں یا 6 ماہ رکنا پڑے گا؟ نہیں 6 ماہ کی بات نہیں ہے، وہ تو آئین میں صاف مینشن ہے. مجھے ایگزیکٹ ٹائم تو یاد نہیں ہے کیا ہے، لیکن آئین میں لکھا ہوا ہے کہ کچھ دنوں کی نوٹس دے کر کے، ایک سیکنڈ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جسٹ ہولڈ آن. آپ جلدی چیک کر لیجئے. جلدی میں مصدق صاحب سے سیدھے سوال کر لیتی ہوں. مصدق صاحب مجھے بتائیں، اگر کل تک یہ ان کا ووٹ آف کانفیڈنس بھی آ جاتا ہے، سینٹ کا چیئرمین بھی اگر یہ نکال لیتے ہیں، درجہ حرارت بیٹھ جاتا ہے، آپ لوگ مارچ آن کر کے کیا کر رہے ہیں؟ پنڈی جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیا اچیو کریں گے؟ کیوں چیئرمین نکالیں گے؟ ہائپوتھیٹیکل سچویشن ہے سر. آپ کیوں اتنی ایسی جنت میں رہنا چاہتی ہیں؟ میں ایسی سر، میں آپٹمسٹک انسان ہوں، میں چاہتی ہوں اسٹاک مارکیٹ کریش نہ کرے، سب کچھ صحیح رہے ملک میں. آپٹمزم ہماری طرف کیوں نہیں رخ کرتا ہے نا؟ آپ کے مارچ کو کور کرنے کے لیے دوبارہ بولیے آپ کے مارچ کے لیے میں خود کوریج کرنے آؤں. رخ سے چل رہا ہے، آپ چاہ رہے ہیں کنارے میں آپ کو کبھی ان کو کبھی ان کے گھر کو دیکھتے ہیں. اچھا بتائیے، آپ دونوں ہی موڈ میں صاحب. آپ میں نے یہ شو چلا کر لیتے ہیں، آپ فی الحال رش کریں. یہ عثمانی صاحب کو جواب مل گیا. جی جج صاحب. جی دیکھیے، یہ آرٹیکل 95(1) ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اے ریزولوشن فار ووٹ آف نو کانفیڈنس مووڈ بائی ناٹ لیس دین 20% آف دا ٹوٹل membership of the National Assembly, not less than 20%, may be passed against the Prime Minister by the National Assembly. A resolution shall not be voted upon before the expiration of 3 days or later than 7 days from the day on which the resolution is moved. یہاں پہ تو کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہے. جب بھی چاہے نیشنل اسمبلی میں اگر 20% ٹوٹل ممبرشپ کی نیشنل اسمبلی اگر چاہے تو وہ ایک ووٹ آف ریزولوشن کے لیے ریزولوشن پیش کر سکتی ہے. زبردست. تھینک یو جسٹس رائٹ. شائق عثمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. میرا سوال میرے دوست کو نہیں پسند آیا، اس لیے میں چھوڑ دیتی ہوں سوال کو اور جواب واپس لیتا ہوں. سر کبھی بھی آپ کے خلاف یہ خون لگ چکا ہے ان کے منہ کو. میرا سوال ہی ریڈنڈنٹ ہو گیا. خون لگ چکا ہے، جج صاحب نے سمجھا دیا. جب دل چاہے 20% بلڈ، یہ جب دل کرے تحریک عدم اعتماد لا سکتے ہیں. پہلے تو گلزار صاحب اپنا جا کے کریں جو بھی نفل پڑھنے، تہجد پڑھنے، خیر سے نوافل پڑھنے. گلزار صاحب نیک آدمی ہیں، اب پڑھ چکے ہوں گے. اب تک لانگ مارچ ارسپیکٹو ہو رہی ہے، جو بھی سینٹ الیکشن کا رزلٹ آیا، پرسوں کا رزلٹ آیا. میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ میں نے جو آپ کو شروع میں بھی مقدمہ آپ کے سامنے رکھا ہے وہ یہ کہ دیکھیے، ہم جو چیزیں کر رہے ہیں وہ آئینی ہیں، ہم کوئی غیر آئینی چیز نہیں کریں گے. اور آئین کے تحت جو ہمارا حق ہے کہ ہم پارلیمان میں آواز اٹھائیں، پارلیمان کے باہر آواز اٹھائیں، بیکاز ہمارے ہاں بھی جو ہمارے اوپر ووٹ کا بوجھ ہے جو انڈیا سے بھی الیکٹیبلز کے اوپر ہے، اس کے لیے ہمیں آواز اٹھانی مقرر ہے. ہم کچھ جیتیں گے، کچھ ہاریں گے، اس سے غرض نہیں ہے. جو ہمارا فرض ہے وہ تو ہم نے نبھانا ہے نا. تو وہ تو فرض تو نبھائے جا رہے ہیں. میں آخری ڈن ود مائی ٹائم. کنڈی صاحب، آپ کو لگ رہا ہے، اور انہوں نے تو بڑی شرارت کے ساتھ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ نہ جیتے پرسوں، تو مجھے لگا کوئی خبر ہے ان کے پاس. مگر اگر آپ کو کیا لگ رہا ہے، آپ نے بھی کہا نہیں جیتیں گے، کن نمبر سے ہاریں گے پھر؟ ہم تو ہار اور جیت ایک ووٹ سے بھی ہم تو چاہتے ہیں وہی. ہم یہ نمبرنگ نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں ایک ووٹ سے بھی ہار جائیں تو ہار جائیں. 172 کی گیم ہے ناظرین، پرسوں پتہ لگ جائے گا کون کتنے پانی میں. 188 پہ 188 آپ کہہ چکے ہیں. ہم جیتیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی جیتیں گے. لازم تو ہے، پرسوں پتہ لگ جائے گا کون کتنے پانی میں ہے. لازم ادھر تو کچھ نہیں ہے.
آپ لازم جب کہتے ہیں تو پھر لگتا ہے دیکھنا پھر وہی تصور والی بات آ جاتی ہے، تصورات کی پرچھائیاں پھر دیکھنا بڑھتی ہیں، تصورات کی کبھی پرچھائیوں میں کبھی یقین کی طرح. اجازت دیجیے، گڈ نائٹ، اللہ حافظ.